يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। आज की क्लास का इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज इंशाल्लाह जिस दुआ से हम क्लास का आगाज़ करेंगे, जैसा कि कल हमने दुआ पढ़ी थी वालिदैन के लिए, तो आज इंशाल्लाह हम जो दुआ सीखेंगे वो अपनी औलाद के लिए, अपने अज़वाज के लिए है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ए हमारे रब हमें अता कर हमारे अज़वाज से, व ज़ुर्रियातिना और हमारी औलाद से, कुर्रता आयुन आंखों की ठंडक, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। यह दुआ बहुत एक जामे दुआ है। घरेलू ज़िंदगी में बरकत के लिए, मियाँ बीवी के अज़वाज, मियाँ बीवी दोनों को कहा जाता है, तो अज़वाज के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के लिए और इसके अलावा अपनी औलाद के लिए इस दुआ को ज़रूर मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसी औलाद की जो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने जो है वो दीन पर अमल करे, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करे, वो आंखों की ठंडक बन जाती है। तो अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा और हमें परहेजगारों का इमाम बना, यानी ऐसी लोग हमारी नस्ल में पैदा कर कि जो परहेजगार हों। तो ये दुआ बहुत जामे दुआ है और ये कि आपकी दीन और दुनिया दोनों के लिए ये दुआ बहुत जामे है, तो इसको ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल करें। अल्लाह ताला हमारी अज़वाज को, हमारी औलादों को, हमारे घरों में जो है वो सुकून अता फरमाए और हमारी औलादों को अल्लाह ताला अपना फरमाबरदार बनाए, आमीन। तो इंशाल्लाह हम आज का सूरत मायदा का हम अपना रुकू शुरू करते हैं। आयत नंबर 20 से इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। वइज़ क़ाल मूसा, और जब कहा मूसा ने, लिकौमी ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, उज़कुरू नेमत अल्लाह, याद करो अल्लाह ताला की नेमत को, अलैकुम अपने ऊपर, इस जाअला जब उसने बनाए, फ़ीकुम तुम में, अम्बिया नबी या अम्बिया, व जअलकुम मुलूका और तुम्हें बादशाह बनाया, व आताकुम और तुम्हें वो कुछ दिया, मालम युती जो नहीं दिया गया, अहदन किसी को भी, मिनल आलमीन जहानों में। तो यहाँ पर हम फिर एक दफ़ा बनी इसराइल का तज़किरा पढ़ेंगे। बनी इसराइल का जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, और मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उस किस्से का जिक्र कर रहे हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो। जैसे इससे पहले हम सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा इनामात थे। एक ऐसी कौम थी कि जिस पर वो इनामात किए गए कि जो पूरी दुनिया में किसी पर नहीं किए गए। तो यहाँ पर हमें नेमत का एक और मफहूम भी पता चलता है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि नेमत किसी चीज़ का मिल जाना भी है, किसी नुकसान से बच जाना भी नेमत है। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अम्बिया का भेजा जाना भी उस कौम में एक नेमत है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को और फिर उसके बाद की कौमों को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ा कि बगैर हिदायत और रहनुमाई के। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में इतने ज़्यादा अम्बिया भेजे और इतने ज़्यादा कह लें कि रसूल भेजे कि उनको कभी भी ऐसा कोई दौर नहीं गुजरता था कि जिसमें कोई नबी मौजूद नहीं होता था। एक नबी की वफात होती तो दूसरे नबी को भेज दिया जाता। और फिर उसके अलावा वह जअलकुम मुलूका, तो यहाँ पर देखें दुनिया भी उनकी संवरी हुई थी और आखिरत भी, क्योंकि किसी शख्स की इससे बड़ी खुश नसीबी नहीं होती कि उसको दीन की हिदायत भी अता कर दी जाए और उसको दुनिया में भी किसी का मोहताज ना रखा जाए। तो बनी इसराइल ऐसी कौम थी कि अल्लाह ताला ने इनमें बहुत ज़्यादा नबी भेजे, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अम्बिया थे। तो यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि उस नेमत को याद करो कि अल्लाह ताला ने जो हमें अपने दीन की तरफ रहनुमाई दी, उस नेमत को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे में नबी बनाए और तुम्हें वजालकुम मुलूका और तुम्हें बादशाह बनाया। तो वो सब के सब तो बादशाह नहीं थे। तो यहाँ पर जो बादशाह मलूका की तरफ इशारा हो रहा है वो ये है कि उनकी दुनियावी हालत बहुत अच्छी थी, दुनिया में बहुत ज़्यादा मालो दौलत उनको दिया गया था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि वह आताकुम मालम युति अहदन, और तुम्हें वो कुछ दिया गया कि जो दुनिया में किसी को नहीं दिया गया। अगर हम थोड़ा सा याद करें सूरह बकरा को, इसमें
ان انعامات کی پوری تفصیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ جاری کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحرا میں 12 چشمے نکال دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے بچایا تو وہاں پر سمندر میں رستہ جو تھا وہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ یہ غلام قوم تھی، بنی اسرائیل جو تھی وہ ایک غلام قوم تھی، فرعون نے اس کو قیدی بنایا ہوا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، پھر اس کے بعد ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان میں بھیجا، اور پھر وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے گئے۔ اور پھر ایک اور بھی چیز ہے اس میں کہ مصر میں کیسے پہنچے، تو بھی ہم آگے یہ دیکھیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو تھا نا وہ یہ نعمت یاد دلائی جا رہی ہے، اور ایک ایسی قوم کے اوپر نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جس کے اوپر اتنے انعامات تھے، لیکن آگے ہم اس کا رویہ دیکھیں گے کہ اس قوم کا کیا رویہ تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ بھی بتایا کہ اس کو جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ ان کو منصب امامت دیا گیا، یعنی پوری دنیا کی جو رہنمائی تھی وہ ان کے ذمے تھی۔ اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے جب ہم نے دیکھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو ان سے یہ امامت کا فریضہ بھی چھین لیا گیا۔ بہت سی ان کی باتوں کے بارے میں، ان کی حرکتوں کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور بات ہم پڑھیں گے کہ ان کا رویہ اپنے نبی کے ساتھ کیسا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے تمہارے اوپر اس کو یاد کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور بادشاہ بھی تھے، کیونکہ ہم دو نبیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور یہ بادشاہ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر آگے دیکھیں ان کا رویہ۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، الارض المقدسۃ، اس ارض مقدس میں یا مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر کون سی زمین کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر فلسطین کی بات ہو رہی ہے، اور پھر بنی اسرائیل کو اس میں کیوں داخل ہونے کا حکم تھا؟ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ان کی جو بیس تھی نا، جو ان کی زمین تھی، وہ اصل میں فلسطین ہی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہاں پر تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد وہ مصر پہنچ گئے، یعنی جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قافلے والوں نے ان کو اٹھا لیا، وہ مصر پہنچ گئے، اور اس کے بعد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے تمام قوم کو مصر میں بلا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر پہنچ گئی۔ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کا زوال شروع ہوا، جب ان پر اتنی زیادہ نعمتیں ہوئیں اور پھر اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا، تو آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ جب ان کو اپنا غلام بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور جیسے ہم پورا واقعہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر لے کر گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر اتنا بڑا احسان ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے پورا، آگے سمندر ہے، اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ اب تو جو ہے ہم مارے جائیں گے۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا، ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا کہ انہوں نے اپنا عصا جو تھا وہ سمندر پر مارا، اور سمندر کا پانی سائڈ پر ہو کر اس نے راستہ دے دیا، اور پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم دوسری سائڈ پر چلی گئی۔ اب جب دوسری سائڈ پر پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک صحرا میں وہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اب اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جو فلسطین جو تمہاری آبائی زمین ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اور پھر یہ بھی ایشورٹی دی گئی کہ اللہ تی کتب اللہ لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہارا کام صرف کیا ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور اتنی خاموشی سے داخل ہو جاؤ، اور تمہیں کوئی وہاں پر جنگ نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہ تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اپنی پیٹھوں پر نہ پھرو، یعنی پہلے جیسے تم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے رہے ہو، جیسے تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلتے رہے ہو، اس طرح کا کام اب نہ کرنا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جانا، بلکہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اس قوم نے پھر وہی کیا کہ جیسے پہلے اپنے لوگوں کے، اپنے نبیوں کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ۔ اب یہاں پر ان کا طرز تخاطب دیکھیں، ان کا جو تہذیب ان کی دیکھیں کہ کس طرح یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قومی، یعنی بہت پیار سے، اور ان کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ کر کے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، لیکن یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا موسیٰ۔
اے موسیٰ انا فیہا قومن جبارین، بلا شبہ وہاں پر تو ایک جابر قوم ہے، و انا اور یقیناً لن ندخلہا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، فَإِن یخرجوا منہا پھر اگر وہ اس میں سے نہیں اگر نکل جائیں گے، فَإِنَّا داخلون تو ہم بخوشی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ۔ اب یہاں پر ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے، ان لوگوں کا جو ایٹیکیٹس ہیں ان کے وہ بھی پتہ چلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے پکارنے سے منع کیا تھا، جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے کہ یا محمد کون لوگ کہتے تھے، جو بدو لوگ تھے وہ یا محمد پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا کہ یہ نبی کے ادب کے خلاف ہے۔ جس طرح کوئی عمر میں بڑا ہے یا کوئی درجے میں بڑا ہے تو اس کو نام سے نہیں پکارا جاتا، لیکن یہاں پر جو یہ قوم تھی اس نے بد تہذیبی کی حد کر دی۔ انہوں نے یعنی یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم اس میں وہاں پر تو ایک بہت جابر قوم رہتی ہے، ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ اب جابر قوم کون سی تھی؟ ان سے مراد عمالقہ ہے، اور اس قوم کا نام عمالقہ تھا، یعنی بتایا جاتا ہے کہ تاریخ میں وہ بہت زیادہ زور آور اور لمبے قد کے لوگ تھے اور بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس زمین میں۔ انہوں نے بالکل صاف جواب دے دیا، حتیٰ یخرج منہا یہاں تک کہ وہ خود نکل آئیں۔ اب وہ خود کیسے نکلیں گے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے، ایک طرف تو جابر قوم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بغیر مقابلے کے اس سے نکل آئیں، تو یعنی ایک یہ بالکل ایک صاف انکار کرنے والی بات تھی کہ ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ اتنی سرسبز زمین ہے، وہاں پر باغات اور پھل اور ہر چیز زرخیز علاقہ تھا، وہ شاداب علاقہ تھا۔ اب اس میں داخل ہو جاؤ تو پھر تمہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہارے کنٹرول میں دے دیں گے وہ زمین۔ لیکن کیا ہوا، بنی اسرائیل ایک تو مروب ہو گئے ان سے، اور دوسرا ان کی سرکشی جو تھی وہ ان کی تربیت میں ایسا تھا، ان کی طبیعت میں ایسا تھا کہ یہ نبیوں کو ایک تو قتل کرتے تھے، ان کی نافرمانی سرکشی کرتے تھے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی کہا، اور یہ چیز جو ہے نا یہ توکل میں نہیں آتی، کہ یہ چیز آتی ہے کہ ان کی سستی اور کاہلی میں آتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود وہاں سے نکال دیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں تھا، تو یہ سراسر جو تھی وہ حکم سے نافرمانی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ قال رجلانی، اب دو لوگ جو تھے ان میں، ہمیں اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم جو ہوتی ہے، اگر پوری قوم بھی سرکش نافرمان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی لوگ اس میں ضرور ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کا خوف پایا جاتا ہے۔ قال رجلانی، اب دو لوگ ان میں ایسے تھے جنہوں نے کہا من الذین یخافون، وہ لوگ ایسے دو تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ادخلو کیا کہا انہوں نے، ادخلو داخل ہو جاؤ، علیہم البابا دروازے سے داخل ہو جاؤ، فاذا دخلتموہم تو پھر دخلتموہ پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فانکم غالبون تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے، وعلی اللہ فتوکلوا اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم بھروسہ رکھنے والے ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو۔ اب یہاں پر جو دو لوگ ایسے تھے، یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نعمت کا ایک اور مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نعمت صرف اسی چیز کو سمجھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپنی زندگی میں کچھ مل جانے کو، اور اگر کسی کو کچھ نہیں ملتا تو ہم بہت زیادہ پھر ناشکری شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نعمت کا مطلب کسی مصیبت کا ٹل جانا بھی ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسولوں کا بھیجا جانا جو ہے، ہدایت کا مل جانا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اب اس آیت میں کہا گیا کہ دو لوگ ایسے تھے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور وہ انعام کیا تھا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے، تقویٰ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ جن میں ان کا نام یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جو اصل میں انہوں نے بات کی تھی وہ اتنی اہم تھی کہ بات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ زمین تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہ زمین تمہارے غلبے میں دے دی جائے گی، تو اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، صرف دروازے سے داخل ہی ہونا ہے تمہیں، تو پھر تو تم غالب آ جاؤ گے۔ اب جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموشی سے داخل ہو گئے تھے مکہ میں، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر ظلم کر کے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن وہ علاقہ، وہ شہر مکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں دیا،
کس طرح؟ بغیر جنگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی سے داخل ہوئے، لوگ ان کے داخل ہونے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روب کی وجہ سے اور صحابہ کے لشکر دیکھ کر وہ آپ کے روب میں آ گئے، اور مکہ جو تھا وہ بغیر کسی جنگ کے فتح ہو گیا۔ تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بغیر کسی جنگ کے وہ علاقہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا اگر تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی ایمان جو ہے، ایمان اور توکل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان والا جو شخص ہے وہ توکل تو اللہ تعالیٰ پر ہی کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنا بالکل کاہلی اور سستی سے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ کام ضرور کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اور توکل کا لیول بھی وہی ہوتا ہے کہ جو ایمان کا لیول ہوتا ہے، جیسا کہ اگر جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا انسان کا توکل بڑھتا رہتا ہے۔ تو ان کی اصل میں جو حکم سے سرکشی تھی وہ کیا تھی؟ ان کے توکل کی کمی تھی، اور توکل کی کمی کس وجہ سے تھی؟ کہ ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا، اور وہ ایک ایسی کرپٹ قوم بن چکی تھی کہ وہ ہر چیز میں جو ہے وہ سرکشی، اور ہر چیز میں وہ کیا کرتی تھی؟ کہیں تو حکم بدل دیتی تھی، کہیں الفاظ بدل دیتی تھی۔ تو یہاں پر بھی ان کا یہی رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک معمولی سا حکم جو تھا کہ وہاں پر اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس سے بھی انہوں نے سرکشی کی۔ پھر انہیں جیسے ہمیں ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ تم حتتن کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، انہوں نے کیا کیا کہ ان کی سرکشی کا اور ان کی ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ اس ورڈ کو بھی بدل دیا، حالانکہ ایک ورڈ بولنے میں ان کا کچھ بھی یعنی کوئی محنت تو نہیں لگتی تھی، لیکن اس سے ہمیں ان کے رویے کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، پھر وہ یہی تکرار کریں کہ اے موسیٰ انا لن ندخلها، یقیناً ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ابدا کبھی بھی، ما داموا فیہا، کہ جب تک وہ وہاں پر ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، فَاذْهَبْ تو جاؤ، أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارا رب جاؤ، فَقَاتِلَا، تو تم دونوں لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان کا جواب دیکھیں جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو وہاں پر ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں پر ہیں، اور تم اور تمہارا رب جاؤ وہاں پر جا کر لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے ان کا رویہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس شہر میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اصحاب اسی لیے کہا ہے کہ باقی نبیوں کے جو لوگ تھے وہ ان کو ایک تو تکلیفیں دیتے تھے، ایک تو یہ کہ ان کے حکم پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے تھے، نت نئے ان سے مطالبات کرتے تھے، اور پھر جب کوئی ایسا آزمائش کا موقع آتا تو صاف صاف جواب دے دیتے تھے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اصحاب عطا کیے گئے وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ سے ویسے نہیں کہیں گے کہ جیسے اصحاب موسیٰ نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ آپ ہمیں جس بات کا حکم دیں گے ہم وہی کام کریں گے۔ آپ چاہے ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم وہی کام کریں گے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ اب یہ ان قوم کے زوال کی ایک نشانی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو اتنا صاف جواب دیا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے، اور جب وہ شہر فتح ہو جائے گا، جب وہ نکل جائیں گے وہاں سے، تو اس وقت آپ ہمیں بلا لیں تو اس وقت ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے گستاخی کر رہے تھے، اور پھر یہ کہ ان کے دل میں جو خوف تھا نا ایک قوم کا، وہ ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہاں پر ان کا یہی رویہ ظاہر ہو رہا ہے، اور پھر اس سے یہ ہے کہ ان کی بزدلی بھی ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ قوم لمبا عرصہ جو تھی وہ غلامی میں رہی تھی، تو اس وجہ سے ان کے دل بھی بہت زیادہ کمزور اور بزدل ہو گئے تھے، اور دوسرا ان میں اس طرح کے خاصیتیں پیدا ہو گئی تھی کہ اپنے وہ فرائض کو ہی چھوڑنا شروع ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبیوں کا ایک احترام تھا نا وہ ان میں باقی نہیں رہا تھا۔ یہ ساری آیات ہمیں یہی شو کر رہی ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ان کی ہدایت کے حریص ہیں، ان کو طرح طرح سے بلا رہے ہیں، ان کو ہر جگہ سے بچا رہے ہیں، غلامی سے بچا کر لائے ہیں، لیکن وہ قوم کیا کر رہی ہے کہ وہ قوم ان کو بالکل ان کے ساتھ گستاخیاں کر رہی ہیں اور ان کو سیدھا سیدھا جواب دے رہی ہیں۔ اب آگے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ قال ربی انی لا املک، اے میرے رب میں نہیں اختیار رکھتا، الا نفسی و اخی، صرف اپنا اور اپنے بھائی کا، ففرق بیننا، تو آپ کیا کر دیں؟ علیحدگی کر دیں ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور نافرمان قوم کے درمیان۔
اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز تخاطب بھی تبدیل ہو گیا، کس وجہ سے؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پہلے ان سے کہہ رہے ہیں یا قومی، اب ان کو کہہ رہے ہیں قوم الفاسقین، کہ یہ نافرمان قوم ہے۔ تو انہوں نے اپنی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، بلکہ اپنے نبیوں کو بھی انہوں نے ناراض کیا، اپنے نبیوں کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائی اور قتل بھی کیا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میرا اختیار تو ان کے اوپر نہیں ہے، یعنی ہر طرح سے میں نے ان کو سمجھا کے دیکھ لیا، اب یہ کسی طرح سے میری بات نہیں مانتے اور آپ کا حکم نہیں مان رہے، تو میں اور میرا بھائی جو ہارون ہے، ہم دونوں تو حاضر ہیں، ہم دونوں آپ کے حکم پر عمل کریں گے، آپ انہیں ہم سے الگ کر دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی دعوت کے، ان کی ہدایت کے ایسے ہی حریص تھے جیسے کہ باقی پیغمبر، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ ہر طرح سے ان کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے ان کی بالکل ہر عہد کو توڑ ڈالا اور اپنے نبیوں کے ساتھ اتنی زیادہ گستاخی کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ آپ ہی فیصلہ فرما دیں، اس سے زیادہ میں ان پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو کیا سزا دی۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، فَإِنَّهَا سے مراد وہ زمین ہے، محرمتن حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40 سنہ 40 سال تک، یتیہون فی الارض یہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین تو آپ غم نہ کریں فاسق قوم پر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ وہاں سے نکل کر آئے، صحرا میں بھٹک رہے تھے، آگے ان کو ایک سرسبز و شاداب شہر دکھایا جا رہا ہے جہاں پر وہ داخل ہونے کے لیے راضی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب راضی نہ ہو تم، نہ داخل ہو، اب 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہو گے۔ تو وہ صحرا کون سا تھا؟ یہ جو کہا گیا نا یتی ہونا، یتی ہونا وہ تیہ کا صحرا تھا کہ جہاں پر ان کو 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پر 40 سال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ 40 سال میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنریشن پوری کی پوری چینج ہو جاتی ہے۔ یہ جنریشن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلی تھی، یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسی تھی کہ جو غلامی میں رہ کر کرپٹ ہو گئی تھی، اور پھر ان کا شیوا ہی یہ بن گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے۔ ان تمام احسانات کو بھول گئے کہ جو اللہ تعالیٰ بار بار گنوا رہے ہیں کہ میں نے ہر قوم پر تمہیں فضیلت دی، کیا کیا انعامات کیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کو یہ دنیا کی حرص میں مبتلا ہو گئے تھے، اب یہ کمزور ہو گئے، پھر ان کی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی یہ سزا دی کہ 40 سال تک تم اس صحرا میں بھٹکتے رہو گے۔ 40 سال کے بعد جو نئی جنریشن اس صحرا میں پیدا ہوگی اور جس کی تربیت اللہ تعالیٰ کے نبی کی زیر نگرانی ہوگی، تو پھر اس کو اس قوم میں وہاں پر داخل ہونے کا اجازت دی جائے گی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ صبح سے شام تک چلتے رہتے لیکن دوبارہ اسی جگہ پر پہنچ جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ ہی گم کر دیا تھا، اسی صحرا میں بھٹکتے رہتے تھے لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ اب یہاں پر پھر یہ ہے کہ جنریشن چینج ہونے سے ان کی جو ساری صفات ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی، کیونکہ اب یہ اگر دنیا پر حکومت کرتے یا کسی آزاد علاقے میں رہتے تو ان میں وہ صفات پیدا ہونا بہت ضروری تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی، اور یہ جو اپنے آپ کو چہیتا سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جیسے ہم نے کل پڑھا، اور یہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر احکامات نہیں مانو گے، نبیوں کے احکامات نہیں مانو گے، تو پھر اس کی سزا دنیا میں بھی دی جائے گی اور آخرت میں بھی دی جائے گی۔ اور یہاں پر ہماری امت کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر خود اپنے حالات نہ بدلے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانے، تو پھر وہی ہوگا کہ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، لیکن اگر یہ فاسق قوم جو ہے وہ عمل نہیں کرتی تو پھر آپ ان پر غم نہ کریں، فلا تعسا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ بہت مخلص ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رات کو پوری پوری رات آپ عبادت کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور اتنا زیادہ روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے تھے کہ آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس قوم کے لیے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جب بھی بنی اسرائیل کے اوپر کوئی عذاب آتا، کوئی ان کو سزا ملتی، تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے تھے، پھر وہ اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی قوم کے نافرمان لوگ تھے نا، ان پہ ترس کھانے سے روکا ہے، اور آپ کو یہ بھی تسلی دی ہے کہ آپ نے تو اپنا کام کر دیا ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور اب ان کی نافرمانی جو تھی وہ اس چیز کی ضرورت تھی کہ ان کو سزا دی جاتی۔
اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو ہے نا وہ اس کی سزا بہت سی صورتوں میں نازل ہوتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میری قوم کو ایسے ہلاک نہ کیا جائے جیسے کہ پچھلی قومیں ہلاک کی گئی. تو ہماری امت کے اوپر اس طرح کے عذاب نہیں آتے جس طرح کہ پوری کی پوری قومیں پہلے یکلخت تباہ کر دی گئیں. جیسے کسی قوم کو چنگھاڑ سے ختم کر دیا گیا، کسی قوم کے اوپر زلزلہ آیا، کسی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی. تو امت مسلمہ کے اوپر ایسے عذاب تو نازل نہیں کیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں دنیا میں نازل ہو رہتے ہیں، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ قتل کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی عبادت کا جو ہے وہ چھن جانا، یا پھر یہ ہے کہ عبادت میں لذت کا ختم ہو جانا، یا اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب یا اپنے رسول کی طرف آنے سے جو وہ ہے انسان کا رک جانا، یہ بھی ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ان فاسق قوم کے بارے میں آپ غمگین نہ ہوں، آپ نے جو بھی اپنا فرض تھا آپ نے وہ ادا کر دیا ہے. اور یہ قوم جو ہے ان پر 40 سال تک اس سرزمین کو حرام کر دیا گیا جس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں دے دیا تھا. اور یہ ایک چیز ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو قوم کا ایک رویہ ہوتا ہے نا، اس کو اگر کوئی قوم زوال کا شکار ہے اور پھر اس کو اپنی قوم کی حالت بدلنے کے لیے ایک بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور صحیح لائنز پر کام کرنے کے لیے بھی بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی قوم کی حالت 1 یا 2 دن میں بدل جائے. اور پھر یہ ہے کہ جب تک وہ خود قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کبھی بھی نہیں بدلنا چاہتے. کیونکہ بنی اسرائیل کے حالات میں ہم دیکھیں کہ کون سا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نہیں کیا. حالانکہ جب یہ غلامی میں تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ فرعون سے جا کے آپ مکالمہ کریں، بات کریں اور بنی اسرائیل کو نکال کر لے کر آئیں. لیکن جب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ان کو خاموشی سے لے کر نکل جاؤ. پھر اس کے بعد جب یہ صحرا میں آئے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر من و سلوہ نازل کیا، ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. وہاں ان کی نافرمانی کا کیا عالم تھا کہ آسمان سے ایک ان کے اوپر خوان نازل ہو رہا ہے، من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. وہاں بھی ہم نے دیکھا نا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، یہ کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ، یا موسیٰ، بار بار کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ کہ ہمیں مسور، پیاز اور اس طرح کی چیزیں ہمیں دیں، کیونکہ یہ غلامی میں رہ کے آ چکے ہوئے تھے تو اب ان کو انہی چیزوں کی عادت ہو گئی تھی. اب وہ بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی. اسی طرح پھر ان کو وہاں پر پانی کی تلاش تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو، تو وہاں پر 12 چشمے جاری کر دیے گئے. اب کیا تھا کہ ان میں کسی بھی بغیر لڑائی جھگڑے کے سب لوگ اپنے اپنے چشموں سے پانی پیتے. پھر جہاں یہ صحرا میں سفر کرتے ہیں تو ایک بادل جو تھا وہ ان کے اوپر سایہ کرتا. تو کون سی ایسی نعمت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں کی، لیکن کیونکہ یہ اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے تھے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی فسق کے اوپر، ان کے گناہ کے اوپر مہر لگا دی کہ علی القوم الفاسقین ان کو کہا گیا. کیونکہ یہ خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعام تھے وہ اس کی جگہ ان پر عذاب نازل کیا. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ 10 بڑے بڑے جو سزائیں یا ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، عذاب جس کو کہا جائے نازل کیے گئے تھے، کہ جیسے ان کے اوپر مینڈک کا عذاب تھا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر خون کا عذاب تھا کہ ان کے اوپر جو بھی پانی تھا ان کا وہ بلڈ بن جاتا تھا، اور اس طرح کے اور بہت سے عذاب تھے. تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کے مستحق ہوں گے. تو یہاں پر الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس صورت میں. آگے انشاءاللہ ہم کل ایک بہت امپورٹنٹ قصہ پڑھیں گے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے متعلق ہے، وہ بھی بہت اہم ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم کل شروع کریں گے. اور آج کی آیات کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو یا کوئی شیئرنگ ہو تو آپ ضرور کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.